औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम पाकिस्तान के जेमस्टोन सेक्टर की बात करेंगे कि जेमस्टोन किसे कहते हैं, इसकी मेजर वैरायटीज़ कौन कौन सी है, पाकिस्तान में जेमस्टोन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, पाकिस्तान में जेमस्टोन की सेल की मार्केट कहाँ पे है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड क्या हैं, जेमस्टोन की क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं, इसको कौन से अदारे मॉनिटर करते हैं या किन अदारों के ज़रिए से इसकी लीज़ ली जा सकती है, काम कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से दुनिया में टॉप एक्सपोर्टर्स हैं और कौन कौन से ममालिक इसके टॉप इंपोर्टर्स हैं। आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान के जेमस्टोन सेक्टर के हवाले से। तो अजीज दोस्तों, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बेसिकली जेमस्टोन इज ए टेक्निकल terminology which is used for the minerals which can be cut, polished and can use for jewelry। यानी कि वो मिनरल्स, वो मादनियात जिनको आप काट सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं और ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको जेमस्टोन कह सकते हैं। नॉर्मली जेमस्टोन्स नेचुरली माइन किया जाता है, पहाड़ों से निकाला जाता है, लेकिन चंद एक जेमस्टोन ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिकली बनाया भी जाता है, जैसा कि अंबर नेचुरली माइनिंग के ज़रिए से हासिल नहीं होता, बल्कि इसको ऑर्गेनिकली बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जेमस्टोन की अक़साम कौन सी हैं। इसकी मेजर दो बड़ी इकसाम कह सकते हैं या वैरायटीज़ कह सकती हैं। नंबर 1 प्रीशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, और नंबर 2 सेमी प्रीशियस स्टोन्स यानी कि कम कीमती पत्थर। के अंदर डायमंड आता है, रूबी आता है, सफायर आता है और एमरल्ड आता है। ये चार पत्थर जो हैं ये प्रीशियस स्टोन्स के अंदर आते हैं, और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर बाकी तमाम जो पत्थर हैं, जेम्स हैं, वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर आते हैं, जिसमें टोरमैलीन है, टोपाज है, जेड है, उसके बाद एक्वामरीन है, आपका लेपिस लजूली है, आपका क्वार्ट्ज है, पिंक क्वार्ट्ज है, रोज़ क्वार्ट्ज है, गॉर्नेट है। इसी तरीके से बाकी और भी जो जेमस्टोन्स हैं, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 17 वैरायटीज़ हैं या 17 किस्म के जेमस्टोन्स प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स पाए जाते हैं, जिनमें मैंने बताया कि 4 जो हैं वो प्रीशियस स्टोन्स के अंदर आते हैं, डायमंड, रूबी, सफायर और एमरल्ड, ये प्रीशियस स्टोन्स के अंदर आते हैं, जबकि बाकी 13 जो स्टोन्स हैं वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर आते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि किस पत्थर की, किस स्टोन की ज़्यादा वैल्यू है, या इसकी क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं। तो इसके जज करने के लिए 4 सीव्स हैं, 4 सीज के ज़रिए से उसको देखा जाता है। नंबर 1 कलर है, नंबर 2 क्लैरिटी है, नंबर 3 कट है, और नंबर 4 कैरेट यानी वेट है। तो इन 4 पैरामीटर के ऊपर इसकी क्वालिटी को आप जज कर सकते हैं। कोई भी स्टोन जितना ज़्यादा कलरफुल होगा, उसका जितना खूबसूरत कलर होगा, और वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। इसी तरीके से उसके अंदर जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, कोई इसके अंदर इंट्रूजन्स नहीं होगी, कोई जाला नहीं होगा, क्लियर होगा, तो उसकी वैल्यू
یا کوالٹی اسی حساب سے زیادہ ہوگی. اور نمبر 3 جو ہے اس کا کٹ ہے، یعنی کہ آپ اس کو کتنا خوبصورت تراشتے ہیں، کتنی خوبصورت اس کو کٹ لگاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر خوبصورتی بڑھتی ہے. اور چوتھا جو ہے اس کا کیرٹ یعنی ویٹ ہے. جیم سٹون جتنا سائز میں بڑا ہوگا اتنی اس کی ویلیو بہتر ہوگی، اتنا اس میں سے آپ خوبصورت پیس بنا. یہ بیسیکلی 4 C's ہیں جیم سٹون کی کوالٹی کو اور اس کی پرائس کو جج کرنے کے لیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جیم سٹون کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. پاکستان میں جو سب سے زیادہ جیم سٹونز پائے جاتے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کے اندر سوات ہے، مردان ہے، پڑا چنار ہے، آپ کا دیر ہے، چترال ہے، اور قاغان نران ہے. ان علاقوں کے اندر مختلف ورائٹیز کے، مختلف اقسام کے جیم سٹونز پائے جاتے ہیں. اس کے بعد آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کے خاص طور پہ نیلم میں بیسٹ کوالٹی کا بہت خوبصورت روبی پایا جاتا ہے. مظفر آباد میں مختلف جیم سٹون پائے جاتے ہیں. نکیال سیکٹر میں اور کیل میں مختلف جیم سٹونز پائے جاتے ہیں. پھر جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے اس میں جیم سٹون کی بہت ورائٹی ہے، بہت کوالٹی کے جیم سٹونز پائے جاتے ہیں. خاص طور پہ اسپیشلی اس کے جو ویسٹرن اور ساؤتھ ویسٹ پارٹ کے اندر قراقرم، ہمالیہ اور ہندو کش، یہ 3 جو پہاڑی سلسلے ملتے ہیں، یہ 3 جو ماؤنٹین رینج ہے، ان کے اندر بہت ہی اچھی کوالٹی کے جیم سٹون اور ادر منرلز بھی پائی جاتی ہیں. اس کے بعد بلوچستان کے مختلف اضلاع کے اندر بھی مختلف قسم کے جیم سٹونز پائے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 صوبوں میں ہمارے پاس جیم سٹونز پائے جاتے ہیں. کشمیر میں بہت خوبصورت کوالٹی کا روبی ہے. آپ کے سوات میں ون آف دا ورلڈس بیسٹ کوالٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایمرلڈ ہے. ٹھیک ہے، فضا گٹ میں، شموزئی میں، یہاں پہ ایمرلڈ کی بہت اچھی کوالٹی ہے. آپ کے پاس مردان کا کاٹلنگ، اس کی تحصیل ہے کاٹلنگ ٹوپاز، بہت فیمس ہے انٹرنیشنلی. پنک ٹوپاز کاٹلنگ کا بہت فیمس ہے. آپ کے مومند میں اور باجوڑ میں، یوسف بابا اور اس طرح کے ایریاز میں بہترین کوالٹی کا نیفرائٹ پایا جاتا ہے. آپ کے پاڑا چنار میں اچھی کوالٹی کا سرپنٹین ہے، اور چترال اور گلگت میں بہت اچھی کوالٹی کے نیفرائٹ پائے جاتے ہیں. پاکستان میں جو پہلی جیم سٹون کی مائن تھی وہ 1951 میں کہ خاموش میں 1951 میں ڈسکور ہوئی، اور 1978 میں پاکستان کی پہلی جیم سٹون کارپوریشن وہ قیام میں لائی گئی، جس کو منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے انڈر بنایا گیا. 1978 میں پاکستان کی پہلی جیم سٹون کارپوریشن بنائی گئی، اور جس کو 1993 میں 1993 میں تحلیل کر دیا گیا. اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مختلف پرائیویٹ سیکٹر کی اداروں نے، اور اسپیشلی آپ کے آل پاکستان جیمز اینڈ جیولری ایسوسی ایشن نے اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیا. پھر 2006 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر 5-6 مختلف کمپنیاں بنائی گئی سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے، جن میں سے ایک پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی بھی بنائی گئی. یہ منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے انڈر یہ ایک کمپنی بنائی گئی 2006 میں، جس کا ہیڈ آفس کراچی میں تھا، اور اس کے 4 صوبوں کے اندر اس کے ریجنل آفسز ہیں. اسلام آباد میں، پشاور، لاہور، کوئٹہ، کراچی اور گلگت میں بھی اس کا ریجنل آفس ہے، اور وہ کام کر رہا ہے. پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی، انہوں نے ٹریننگ کے بھی
کافی کام کیے، اور اب اسی طریقے سے پشاور یونیورسٹی کے اندر سینٹر آف ایکسلنس ان جیمالوجی بھی بہت خوبصورت اور بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ادارے ہیں جنہوں نے جیم سٹون کی گروتھ کے لیے، اس سیکٹر کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا ہے اور اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ ایک بڑا اہم کویسچن ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کام کر سکتا ہے، اس کی لیز کیسے لے سکتا ہے، اس کا ایریا کہاں سے ملے گا۔ تو اس کا بھی سیم وہی کرائٹیریا ہے، وہی میتھڈ ہے کہ جیسے عام منرلز کے ہم لیز لیتے ہیں اور اس کنسرن صوبے کے اندر مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ لیز الاٹ کرتا ہے۔ وہ پہلے آپ نے کہیں ورجن ایریا دیکھنا ہے کہ وہاں پہ یہ پوٹینشیل ایریا ہو، اور پھر آپ اس کا پراسپیکٹنگ لائسنس اپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مائننگ لیز میں کنورٹ ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد کمرشل مائننگ کر سکتے ہیں۔ سیم ایز اٹ از، جیسے دوسری منرلس کے ہم لیز لیتے ہیں، اس کا بھی سیم وہی پروسیس ہے اور وہی طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جب آپ مائننگ کر لیتے ہیں، مٹیریل نکال لیتے ہیں، تو پھر مختلف ادارے ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ٹی ڈیپ بھی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان جیمز اینڈ جولی ڈیولپمنٹ کمپنی سے آپ اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں، اس کی کٹنگ اینڈ پالشنگ اس سے کروا سکتے ہیں۔ سینٹر آف ایکسیلنس جیمالوجی پشاور، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، وہاں پہ اس کے شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں، اس کے ڈپلومہ کورسز بھی ہوتے ہیں۔ کٹنگ اور پالشنگ کی بھی فیسلٹی ہے۔ نمک منڈی سے آپ اس کی، نمک منڈی پشاور سے آپ اس کی کٹنگ کروا سکتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور نیشنل لیول پہ بھی ہر سال مختلف جگہوں پہ کراچی، پشاور اور اسپیشلی اسلام آباد میں اس کے ایگزیبیشنز اور ایونٹ آرگنائز ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اس کے اندر ان کو سیل کر سکتے ہیں۔ جیم سٹون کی گلوبل مارکیٹ کیا ہے، اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہے؟ تو ایک سروے کے مطابق 2018 کی رپورٹ کے مطابق، میرے پاس ایک 2018 کی رپورٹ ہے کہ جس کے اندر اس کی جو ورلڈ ٹریڈ ہے وہ 22 بلین $US کی ہوئی، جس کے اندر تقریباً 11.7 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور 10.8 بلین $US کی امپورٹ ہے۔ یعنی کہ اوور آل جو بزنس والیوم ہے انٹرنیشنلی وہ 22 بلین $US کا بزنس ہے۔ جبکہ پاکستان کا اگر ہم دیکھیں تو باوجود کہ ہمارے پاس بہت اچھے جیم سٹونز کے ریزروز ہیں، بہت اچھی کوالٹی کے سٹونز ہیں، جن میں سے میں نے ذکر کیا، ہمارے پاس بہت اچھا روبی ہے، ہمارے پاس بہت اچھا ایمرلڈ ہے، ہمارے پاس ٹوپاز بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایکوامرین، ٹورمالین اور کوارٹز بہت اچھی کوالٹی کے ہیں، لیکن ہمارا انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر جو شیئر ہے، جو والیوم ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ 0.03% ہے۔ یعنی انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان کا جو شیئر ہے وہ 0.03% ہے، اور اس ٹریڈ کے اندر بھی جو میجر پورشن ہے وہ را فارم میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ شیئر ہے تقریباً 75% ہم را فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور تقریباً 25% اس کا ہم فنش فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ جبکہ اگر اس کو پروسیس کیا جائے، اس کی ویلیو ایڈیشن کی جائے، اور حالانکہ اس کے اوپر کو بہت مہنگی وہ انڈسٹری نہیں ہے، بہت مہنگی مشینری نہیں ہے، چند لاکھ روپے سے وہ بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کی کٹنگ اور پالشنگ کا، اور ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اندر، ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں کسی دن اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو ایک وزٹ بھی کرواؤں گا کہ جیم سٹون کی کٹنگ، پالشنگ اور پروسیسنگ پہ کتنا انفراسٹرکچر چاہیے، کتنی مشینری چاہیے اور کتنی مین پاور چاہیے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو را فارم میں ہم سٹون ایکسپورٹ کرتے ہیں اور فنش ہونے کے بعد اس کی پرائس میں 100 to 300 اینڈ سم ٹائم 500% انکریز آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر را فارم میں ایک سٹون ہم $1 کا سیل کر رہے ہیں تو فنش فارم کے اندر وہ 500 روپیز تک کا سیل ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنی اس انڈسٹری کو پروموٹ کریں، اس انڈسٹری کے خاص طور پہ ویلیو ایڈیشن کے اوپر کام کریں، اس کی کٹنگ اور پالشنگ کا کام کریں، تو ہم نہ صرف بہت سے لوگوں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم ایک خطیر مقدار میں زر مبادلہ بھی اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات، بلکہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر کون کون سے ممالک ہیں جو اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ، یعنی کہ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جو جم سٹونز کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بزنس ہے وہ یو ایس اے میں ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہلے نمبر پر آتا ہے اس کی ایکسپورٹ اور اس کی امپورٹ کے اندر۔ اور جو ٹاپ 5 ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں جم سٹون کی، ان میں سر فہرست یو ایس اے ہے، دوسرے نمبر پہ ہانگ کانگ ہے، تیسرے نمبر پہ تھائی لینڈ ہے، چوتھے نمبر پہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور 5ویں نمبر پہ انڈیا ہے۔ یہ 5 کنٹریز جو ہیں یہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم امپورٹنگ کنٹریز میں دیکھیں کہ دنیا میں وہ کون کون سے ممالک ہیں جو جم سٹون کو امپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی سر فہرست یو ایس اے ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، ہانگ کانگ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، تھائی لینڈ ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، یو اے ای، اٹلی اور یو کے ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو جم سٹون کو امپورٹ کرتے ہیں، ان کے اندر اپنی اس کو پروسیسنگ کرتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، اور پھر اپنے ملک میں بھی استعمال کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے جم سٹون سیکٹر کے ڈیولپ نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ کویشچن، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور ہر درد دل رکھنے والا شخص اس کویشچن پہ آ کے پریشان ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اچھے وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، اور کوالٹی میں بھی ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا سے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہماری ایکسپورٹ کا لیول ہے وہ 0.03%، یعنی 1% بھی نہیں ہے، 0.5% بھی نہیں ہے، 0.03% ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے یا میری رائے ہے، باقی اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ بھی اس کے اوپر غور کریں، میرے ناظرین بھی اس کے اوپر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پہ غور کریں کہ وہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کیسے ہم اس سیکٹر کو بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے جم سٹون کی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو جو میرے خیال سے فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک ایبسنس آف میکنائزڈ مائننگ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی میکنائزڈ مائننگ نہیں ہے، یا زیادہ تر نہیں ہے، سوائے کو ایک پروجیکٹ کے، جیسے میں نے بتایا کہ سوات میں ایمرلڈ کی فضا گٹ میں ایک بڑی مائن ہے، پرانی مائن ہے، اور باقی جو مائنس ہیں وہ میکنائزڈ مائننگ نہیں ہے، یوز آف آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں، کوئی پراپر مشینری نہیں استعمال ہو رہی، کوئی پراپر ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہو رہی، نان اسٹینڈرڈائزڈ پروسیسنگ ہے، بلکہ پروسیسنگ تو عموماً ہے ہی نہیں ہے، بہت کم ہے، اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو مائنر ہے اس کو وہ پرائس نہیں ملتی۔ ہر ہمارا مائنر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر نہیں سکتا، وہ یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں سیل کرتا ہے، اور چونکہ وہ فنش پروڈکٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو اس کی پرائس کم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریزن ہو سکتی ہے وہ ہماری جو مائننگ سیکٹر ہے اس کی جو لیز ایریاز ہے وہ بہت ریموٹ ایریاز میں ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے، بہت دور دراز کے پہاڑی علاقے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ آپ کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، تو ان کے اوپر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے۔ پھر سیکیورٹی ریزنز بھی ہو سکتی ہے، اور کیا نام ہے، سیکیورٹی ریزن کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت سخت ویدر بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جن ایریا میں ہمارے یہ جم سٹونز پائے جاتے ہیں، نارملی
وہاں پہ سال کے 3 سے 4 مہینے برف باری رہتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو ورکنگ ٹائم ہے وہ باقی کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے، 4 سے 5 ماہ ورکنگ پیریڈ ملتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ان ایریاز پہ غور کیا جائے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اس پہ وہ دیا جائے، ہر سال کو پراپر ایگزیبیشنز کی جائے، ڈپارٹمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے، اور جو ادارے بنائے گئے ہیں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جو ایسوسیشنز ہیں، جمز اینڈ جولی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تمام ادارے اس میں ایفرٹس کریں، کوشش کریں اس سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی نہ صرف ہم اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنے ملک میں ڈالر لا سکتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ بزنس چونکہ بہت کم والیوم میں ہے، آپ ایک چھوٹی سی پاکٹ میں یا چھوٹی سے سائز میں وہ لاکھوں کا وہ مٹیریل آ سکتا ہے، بنسبت ادر انڈسٹریل منرل یا میٹالک منرل میں وہ ایک ہیوج کوانٹٹی مائن کرنا پڑتی ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ یہ تو آپ جسٹ اپنی ایک پاکٹ میں لاکھوں روپے کے جیمز جو ہے وہ